अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। एक रात उसने लड़की को एतमाद में ले लिया और कहा कि उन लोगों ने उन पहाड़ों में क्या छुपा रखा है। राधी ने फौरन जवाब दिया, जंगी सामान है। इसने मुझे बताया था, कहता था कि इसमें आग लगाने वाला तेल इतना ज्यादा है कि मुसलमानों के सारे शहरों को जलाकर भी खत्म ना हो। बेशक मैं इस शख्स की लोंडी बल्कि दाश्ता हूँ, लेकिन ये मेरे आगे गुलामों जैसी हरकतें करता है। क्या तुम इससे खुश हो कि तुम इतने ऊंचे रुतबे वाले सलीबी की दाश्ता और ये तुम्हारा गुलाम है? नहीं, राधी ने उदास लहजे में जवाब दिया। मैं अपने जिस्म की बात कर रही हूँ। मेरी रूह कभी खुश नहीं होगी। मुझे जो हिजाज के रास्ते से अगवा करके लाए थे वो कहते थे कि खुदा तुमसे नाराज है, कोई ऐसी नेकी करो कि तुम्हारे गुनाह बख्श दे। और वो जो मुझे हिजाज ले जा रहा था और जिसे मैंने चाहा था, कहता था कि हज करके हम पाक हो जाएंगे, फिर हम वहीं शादी कर लेंगे। मैं तो गुनाहों में डूबती चली जा रही हूँ। मैं क्या नेकी करूंगी? खुदा मुझे सजा सुनाता चला जाएगा। जमजम का पानी ही नहीं, आग भी तुम्हें पाक कर सकती है। हसन अल इदरीस ने हंसकर कहा, तुम हिजाज न पहुंच सकी, पासबान हिजाज को खुश कर दो तो खुदा तुम्हारी रूह को गुनाहों से पाक कर देगा, तुम निजात पालोगी। कौन है पासबान हिजाज? राधी ने हैरान होकर पूछा। और ये कौन सी आग है जो मुझे पाक कर सकती है? पासबान हिजाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, हसन अल इदरीस ने कहा। और आग ये है जो इन पहाड़ों के कनस्तरों और मशकीज़ों में तेल की सूरत में भरी पड़ी है। इससे हिजाज तक को आग लगाई जाएगी। तुम किसी तरह मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां आग और जंग का सामान भरा पड़ा है। राधी कुछ समझ ना सकी। हसन अल इदरीस ने उसे बड़ी लंबी कहानी सुनाई, सुल्तान अयूबी का अज़्म और उसका किरदार बताया, सलीबियों के अज़ाइम बताए और उसे ऐसी बातें सुनाई कि उसके दिल में सलीबियों की नफरत पैदा हो गई और उसे हक और बातिल का तजाद मालूम हो गया। दूसरे दिन हसन अल इदरीस ने देखा कि राधी घोड़े पर सवार सलीबी सरबरा के हमरा पहाड़ियों के उस हिस्से की जानिब जा रही थी जिधर हसन अल इदरीस को और सलीबी पहरेदारों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। रात को सरबरा राधी से दिल बहलाकर गहरी नींद सो गया। ये नींद बहुत ही गहरी थी क्योंकि राधी ने हसन अल इदरीस का दिया हुआ चुटकी भर सफूफ उसके शराब के प्याले में डाल दिया था। जासूस बेहोश करने वाला सफूफ अपने साथ रखा करते थे। राधी उस जगह पहुंच गई जहां हसन अल इदरीस उसके इंतजार में खड़ा था। वहां तो बहुत बड़ा गार है, राधी ने उसे बताया। इन लोगों ने खोद खोद कर उसे और ज्यादा वसी कर लिया है। इतना चौड़ा और लंबा के दहाने से दूसरा सिरा नजर नहीं आता। अंदर आग लगाने वाले तेल के 1000 हा मटके और कनस्तर रखे हैं, साथ ही बर्छियां, तीर कमान, अनाज, खैमे, कपड़े और बेअंदाज सामान पड़ा है। मैंने इस सलीबी सरदार से बच्चों की तरह कहा कि इन पहाड़ों के अंदर की सैर करना चाहती हूँ। उसने कहा कि कल दिन को लेकर चलूंगा। तुम तो मेरी मलिका हो, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें उधर ले गया था। वो मुझे ले गया। राधी ने उसे बताया कि उस गार में सामने 2 आदमी पहरे पर खड़े रहते हैं और गार का दहाना खुला रहता है। गार से 100-150 गज दूर पहरादार दस्ते के खैमे हैं। राधी ने कहा, गार से जरा परे एक खैमा है जिसके बाहर एक ज़ईफ आदमी बैठा ऊँघ रहा था। सरबरा ने उसे पांव की ठोकर से बेदार करके कहा, ओए दरवेश, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? खाना ठीक मिलता है? बूढ़े ने ज़ईफ आवाज में पूछा। जनाब, मुझे कब रिहा करोगे? मुझे अब जाने दो। सरबरा ने नफरत से कहा, अभी इंतजार करो, बहुत इनाम मिलेगा। ये शायद वही दरवेश है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ, हसन अल इदरीस ने कहा, ये सलीबियों का वही ढोंग है जिसने मूसल के बाशिंदों और उनके वाली इज्जुद्दीन को भी दीवाना बना रखा है। आओ राधी, हम दोनों मिलकर खुदा से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हासिल करेंगे। दोनों चल पड़े, मगर छुप छुप कर। रात का अंधेरा फायदा दे रहा था। चट्टानों की तंग गलियों से गुजरते, रुकते, इधर उधर देखते, कान खड़े किए हुए उस जगह पहुंचे जहां 2 पहरेदार खड़े थे। उनके करीब एक मशल जल रही थी जिसका डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। हसन अल इदरीस और राधी उनसे 15-20 कदम दूर छुपे रहे। दोनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाने आए थे। खुदा देख रहा था। हसन अल इदरीस खांसा और राधी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी कौन है पुकार कर इधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हसन अल इदरीस ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसन अल इदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा। उसे जवाब न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुककर देखा, वो हसन अल इदरीस के शिकंजे में आ गया। राधी ने इंतजार न किया। वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़कर गार के अंदर चली गई। हसन अल इदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता खैमों में सोया हुआ था। हसन अल इदरीस ने राधी को पुकारा, मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। राधी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी।
اس نے غار کے اندر آتش گیر سیال کا ایک مٹکا اوندا کر کے مشل سے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سیال کس طرح بھڑک کر جل اٹھتا ہے۔ شعلے نے پھیل کر رادی کو بھی زد میں لے لیا۔ جب حسن الادریس نے اسے پکڑا اس وقت اس کا اتنا حسین چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے ریشم جیسے بال جل چکے تھے۔ حسن الادریس نے اس کے کپڑوں کی آگ بجھاتے اپنے ہاتھ جلا لیے۔ کپڑوں کی آگ تو بجھ گئی مگر رادی پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلس کر بند ہو گئی تھیں۔ حسن الادریس نے اسے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ ممنوعہ علاقے سے نکل کر اسے اگلے علاقے سے پوری واقفیت تھی۔ غار میں رکی ہوئی آگ نے بند کنستروں اور مشکیزوں کو اتنی حرارت دے دی کہ ایک مہیب دھماکہ ہوا جس سے زمین زلزلے کی طرح کانپی۔ ہزاروں ٹن بند آتش گیر سیال ایک ہی بار پھٹ گیا۔ اس نے جہاں تباہی کا سارا سامان تباہ کیا وہاں صلیبیوں کا چھپایا ہوا تمام تر اسلحہ اور دیگر سامان بھی بھسم ہو گیا۔ دھماکے نے موصل شہر کو جگا دیا۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حسن الادریس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شہر کے دروازے بند تھے۔ وہ شہر کی بجائے نصیبہ کی طرف چل پڑا۔ وہ خطرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بہت دور جا کر وہ تھک گیا، رکا اور رادی کو زمین پر لٹا دیا۔ رادی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ ہنسی اور خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کا جا رہا ہے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ رادی؟ حسن الادریس نے اسے بلایا۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ رادی نے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ اور ایک طرف گری۔ حسن الادریس نے اسے بلایا، ہلایا، آخر نبض پر ہاتھ رکھا۔ رادی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن الادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک وہ 2-2.5 فٹ گہرا اور رادی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود چکا تھا۔ اس نے رادی کو اس میں لٹایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان ایوبی کو صلیبیوں کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ تل خالد ایک بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سوگمان القطبی شاہ ارسن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں اسے والی موصل عز الدین نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ شاہ ارمن سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے عز الدین کو فوج اور دیگر جنگی سامان دے۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا۔ انہوں نے شاہ ارمن کے دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ صلیبیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں نے اسے اڑا دیا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین کو یوں ہلا دیا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہی کس طرح برپا کی گئی ہے جس سے صرف صلیبیوں کی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عز الدین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے قسط میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلیبی موصل کے والی عز الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے علاقے کو اپنا فوجی اڈا اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رادی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن الادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا گیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر جائے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عز الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحے اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا، اور پہاڑیوں میں یہ جو سیاہ بادل اٹھ کر آسمان کو جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا۔ اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر نہیں جاتا تھا، سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک سزا سنائی دی۔ وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا، سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں، ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اسی درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اسے خدا آسمان سے ایک اشارہ دے گا۔
یہ نیا درویش بھی اچانک نمودار ہوا اور جب بازار میں آیا تو خوف سے کانپتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ اس نے رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے۔ جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا، اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں، تم سب اسی جہنم میں، اسی دنیا میں جلو گے۔ خدا نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ بتا۔ ایک بوڑھے نے آگے ہو کر پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ تم کون ہو؟ ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرزی تھی اور یہ سیاہ دھواں کیسا ہے؟ وہ مجذوب تھا، نئے درویش نے کہا، پاگل تھا۔ اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا۔ اللہ کے سوا کوئی اور فتح کا یا کسی خوشخبری کا اشارہ نہیں دے سکتا۔ فتح اور شکست، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا الچی کہا اور گنہگار ہوا۔ اس نے سزا پا لی، جا کر دیکھو، اس کی ایک ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جس پہاڑ پر بیٹھا تھا اس پہاڑ کو بھی سزا ملی۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، پہاڑ ابھی تک جل رہا ہے۔ اس جھوٹے درویش کو اب بھی سچا مانو گے تو تم بھی جلو گے۔ ہمیں بتا سچا کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کیا تو سچا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور قرآن کو بلند کر کے کہا، اللہ کا یہ کلام سچا ہے۔ اس درویش کو بھول جاؤ، اس کتاب کی مانو۔ جو اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا پھرتا رہا، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے۔ جہاں اسے لوگ روک لیتے تھے وہ اس موضوع پر واز دیتا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا اور خدا کے اشارے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اس نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی کسی دوسری مسجد میں اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی۔ وہ جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے ہجوم جمع ہو گئے۔ اس نے ہر مسجد میں یہی واز دیا کہ برحق صرف قرآن ہے اور اے لوگو قرآن کے اشاروں پر عمل کرو۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے سب کو روک کر کہا، اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں سے پہلے درویش کی دہشت نکل گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا تو وہ رک گئے۔ اس نے کچھ دعائیہ الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ وہیں کھڑے چیمگوئیاں کرتے رہے۔ کسی میں اس کے پیچھے جانے کی جرت نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک آدمی ایسا تھا جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا۔ درویش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چلنے لگا۔ اس کے پیچھے جانے والے آدمی نے بھی قدم تیز کر لیے۔ اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جسے اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آ رہا تھا فوراً رکا اور بیٹھ گیا۔ درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا، لیکن وہ بار بار گھوم کر دیکھتا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا۔ درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسی آیت کا ورد تھا۔ اس نے قدم سست کر لیے۔ پیچھے والے آدمی نے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا اور دبے پاؤں وہ فاصلہ طے کیا جو اس کے اور درویش کے درمیان رہ گیا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر کیا۔ وہ پیچھے سے درویش پر وار کر کے اسے ختم کرنے کو تھا۔ خنجر ابھی اوپر ہی تھا کہ درویش بجلی کی تیزی سے گھوما۔ اس نے اپنا موٹا عصا اوپر کو گھمایا۔ عصا اس آدمی کی خنجر والی کلائی پر لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کے پیٹ میں ایسی لات جمائی کہ وہ آدمی دوہرا ہو گیا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، اس لیے وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے عصا اس آدمی کے سر پر مارا۔ اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ درویش نے خنجر اٹھا لیا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ درویش نے اسے کہا، خنجر میرے ہاتھ میں ہے، پیٹ کے بل لیٹے رہو۔ وہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ درویش نے منہ سے کسی جانور کی آواز نکالی۔ ایسی ہی آواز دور سے بھی سنائی دی۔ اس نے پھر آواز نکالی۔ اندھیرے میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ دو آدمی درویش کے قریب آ رکے۔ درویش نے ہنس کر کہا، اس بدبخت نے وہی حرکت کی ہے جس کا ہمیں پہلے ہی خطرہ تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ دن کے وقت موصل کے کسی دریچے سے تیر آئے گا اور میرے دل میں اتر جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے رات کو اس سے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لو اس کا خنجر۔ درویش نے زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کو عصا کی ہلکی سی ضرب لگا کر کہا، اٹھو مردود، تو مسلمان ہے؟ ہاں میرے بزرگ، اس شخص نے ادب سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ درویش اور اس کے دونوں ساتھیوں نے قہقہہ لگایا۔ درویش نے اسے کہا، مجھے بزرگ نہ کہو دوست، میں تم سے زیادہ جوان ہوں، تمہارا بہروپ کامیاب رہا ہے۔ درویش کو اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس آدمی کو تینوں اپنے ساتھ دور ایک خیمے میں لے گئے جس کے قریب 4-5 اونٹ بندھے تھے اور ارد گرد چٹانیں تھیں۔ اس آدمی کو خیمے میں بٹھایا گیا۔ ایک دیا جل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش کا چہرہ تو جھریوں بھرا تھا،
جیسے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، لیکن اب اس کی آواز جوانوں جیسی تھی۔ درویش نے سفید داڑھی اور سر کے لمبے بال اتار دیے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا دیا جو درویش نے اپنے منہ پر رگڑا۔ بڑھاپے کی جھریاں غائب ہو گئیں۔ ان میں سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ تم اصل میں کون ہو؟ حملہ کرنے والے نے اس سے پوچھا۔ جسے تم قتل کرنے آئے تھے، اس نے کہا۔ اب تم بتا دو کہ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے محل کے ایک حاکم احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے۔ اس نے مجھے تمہارا حلیہ اور تمہاری سزائیں بتا دی تھیں اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آؤ گے تو 200 دینار ملیں گے۔ کیا احمد بن عمرو مجھے بوڑھا درویش سمجھ رہا تھا؟ اس نے بتایا نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے۔ درویش کا بہروپ دھارنے والے اس کے دونوں ساتھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمین دوز گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے۔ پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا اور اسے شہر میں گھمایا تھا۔ لوگ توہم پرست تھے، درویشوں کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ پہلے درویش کو صلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بہروپ میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ احمد بن عمرو جو موصل میں بن عمرو کے نام سے مشہور تھا، والی موصل عز الدین کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جیسی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے درویش کے خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے، لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو پہلے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیا جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے محل کے حفاظتی دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا اور اسے 200 دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ کرائے کا یہ قاتل جسے بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے کے بہروپ میں یہ جوان آدمی تجربہ کار لڑاکا جاسوس اور چھاپا مار ہے۔ بن عمرو کے بھیجے ہوئے اس قاتل کو دیے کی روشنی میں خیمے میں بٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا، لیکن اس سے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ وہ صلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس یا تخریب کار گروہ کا آدمی نہیں تھا، وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا۔ جس آدمی نے درویش کا بہروپ دھارا تھا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کیا۔ ان میں سے ایک اٹھا اور خیمے سے رسی کا ایک گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھا لایا۔ وہ کرائے کے اس قاتل کے پیچھے ہوا اور تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا پھندا بنایا کہ یہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عز الدین کے ڈیوڑی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور عز الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عز الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کے اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا، زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گرد رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، عز الدین والی موصل کے نام، تمہارے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ کر چلا ہوں۔ یہ بدنصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکا۔ تم بھی اسی طرح کے بدنصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ نہیں حاصل کرو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو، یہ خوشامدی ٹولہ ہے، تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ ہماری طاقت دیکھو۔ تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت میں صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا تھا، لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।